सलाम दोस्तों, मैं पास्टर डग बक्समा मुत्तहदा अमेरिका में सिटी गिरजाघरों से हूँ। हम आपके लिए लाइफलाइन नाम का एक नया प्रोग्राम लाते हुए बहुत पुरजोश हैं। लाइफलाइन का मौजू बाइबल से यूहन्ना 17 बाब की 3 आयत है, जो ये कहता है, और हमेशा की जिंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहिद और बरहक को और यसु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। हमारी तमाम गुफ्तगू और तालीम में हम आपके साथ खुदा के बारे में इश्तराक करना चाहते हैं, उसकी बादशाही के बारे में, यसु मसीह के बारे में, और उसने हमारे लिए क्या क्या किया है। मुझे उम्मीद है कि आप हमारे प्रोग्राम से लुत्फानंदोज होंगे। मैं इसका बहुत मुंतजर हूँ। खुदावंद आपको बरकत। हम आज तमसीलों का अपना मुतालिया जारी रखे हुए हैं, और अगर आप चाहें तो मैं आपसे किसी ऐसी चीज के बारे में बात करना चाहता हूँ। जी हाँ, हम मामला शनास मुंतजिम की तमसील पर बात करेंगे। तमसील एक दुनियावी कहानी होती है जिसके रूहानी माने होते हैं। ये अकायद नहीं है और ये गलत होगा, और ये मकसद नहीं है अगर आप इसके हर आखिरी मरहले को लेकर दावा करें कि ये बिल्कुल वही है जिसकी नुमाइंदगी करता है। हर तमसील में आमतौर पर एक अहम रूहानी हकीकत होती है, और आमतौर पर एक अहम नुक्ता भी होता है। और फिर एक और बात जो कुछ दिलचस्प है वो ये है कि मैं तमसीलों पर गौर करने जा रहा हूँ, क्योंकि इनमें खुदा की बादशाही के तमाम बुनियादी नजरियात मौजूद हैं। जो इनके बारे में एक और दिलचस्प बात है, आप अहम असबाग सीखने के हुकूक, जो इनके बारे में एक और बहुत दिलचस्प बात है। आप अहम असबाग सीखने के हुकूक सफनिया और नाहुम जैसे अंबिया असगर की किताबों का मुतालिया कर सकते हैं। आप बाइबल में मुख्तलिफ चीजें पढ़ सकते हैं, मगर अगर आप खुदा की बादशाही के बारे में जानना चाहते हैं तो वो तमसीलें हैं, और यही वजह है कि मैं इन पर तवज्जो दे रहा हूँ, और ये बहुत अहम है। आप जानते हैं, यसु ने अपनी जमीनी खिदमत के इख्तिताम से कुछ देर पहले इनमें से कई तमसीलें कहीं, और राह में जब वो मसलूब होने जा रहा था, और वो सबसे अहम चीज है, और उसने तमसीलों में सिखाया, आप जानते हैं, ताकि जो लोग वाकई भूखे हैं वो सच्चाई को तलाश करें और दरियाफ्त करें। लेकिन जो लोग सख्त दिल हैं और सिर्फ इल्जाम लगाने के मुंतजर हैं, वो नहीं जानते कि वो क्या बात कर रहे हैं। तो बाइबल ये कहती है, यसु ने कहा, जो भी मेरे पीछे चलता है उसे आसमानी बादशाही के राजों को समझने की फहम दी गई है। आज हम मामला शनास मुंतजिम की तमसील पर गौर करेंगे। लूका 16 बाब। फिर उसने शागिर्दों से भी कहा कि किसी दौलतमंद का एक मुख्तार था। उसकी लोगों ने उससे शिकायत की कि ये तेरा माल उड़ाता है। बस उसने उसको बुलाकर कहा कि ये क्या है जो मैं तेरे हक में सुनता हूँ, अपनी मुख्तारी का हिसाब दे, क्योंकि आगे को तू मुख्तार नहीं रह सकता। उस मुख्तार ने अपने जी में कहा कि क्या करूं, क्योंकि मेरा मालिक मुझसे मुख्तारी छीने लेता है। मट्टी तो मुझसे खोदी नहीं जाती, और भीख मांगने से शर्म आती है। मैं समझ गया कि क्या करूं, ताकि जब मुख्तारी से मौकूफ हो जाऊं तो लोग मुझे अपने घरों में जगह दें। मुझे बिल्कुल पता है कि मैंने क्या करना है। उसने कहा, आयत 5, बस उसने अपने मालिक के एक एक कर्जदार को बुलाकर पहले से पूछा कि तुझ पर मेरे मालिक का क्या आता है। उसने कहा, 100 मन तेल। उसने उससे कहा, अपने दस्तावेज ले और जल्द बैठकर 50 लिख दे। फिर दूसरे से कहा, तुझ पर क्या आता है। उसने कहा, 100 मन गेहूं। उसने उसे कहा, अपनी दस्तावेज लेकर 80 लिख दे। और मालिक ने बेईमान मुख्तार की तारीफ की, इसलिए कि उसने होशियारी की, क्योंकि इस जहान के फर्जंद अपने हमजिनसों के साथ मामलात में नूर के फर्जंदों से ज्यादा होशियार हैं। और मैं तुमसे कहता हूं कि नाराजगी की दौलत से अपने लिए दोस्त पैदा करो, ताकि जब वो जाती रहे तो ये तुमको हमेशा के मस्कनों में जगह दें। यानी ये वो था जिससे बहुत से लोग हैरान थे। मैं इस तमसील को चंद आसान नुकात में तकसीम करना चाहता हूँ। सबसे पहले ये पैगाम से वाज़ेह है कि उसका इस कारोबार के जिम्मेदार या मालिक से कोई ताल्लुक नहीं है। निगरान दर हकीकत चालाक, चालबाज और किसी हद तक टेढ़ा या कम अज कम लापरवाह था, और मालिक जो खुद एक ईमानदार शख्स था, क्योंकि गैर मुनसिफाना मुख्तार ने जो किया वो गलत था। बेईमानी बद इंतजामी थी। उसने उसे बरतरफ करने की धमकी देने के बाद भी उसकी तारीफ की। और हाँ, ये ठीक है, इस तमसील का मकसद इनमें से कोई भी मुख्तार या मालिक नहीं है। इस तमसील का बुनियादी पैगाम लोगों की जिंदगियों में खुदा की बादशाही को आगे बढ़ाने के लिए दुनियावी दौलत से फायदा उठाना है। ये बहुत अहम है। ये यसु के बाद की तमसीलों में से एक है, और ये कुछ दिलचस्प है।
وہ بادشاہی کے کئی دوسرے اہم اصولوں پر توجہ دیتا ہے جنہیں ہم اکثر نظر انداز کرتے ہیں، لیکن وہ پیسے اور مادی املاک کے بارے میں 3 گنا زیادہ بات کرتا ہے، اور یہ ان میں سے ایک ہے۔ دولت یا ناراستی کی دولت سے کیا مراد ہے؟ یہ پیسہ ہے، اور شیطان خود غرض مالک اس کی طاقت کا سرچشمہ ہے۔ یسوع ناراستی کے خدا پر بحث کرتا ہے۔ وہ ناراستی کے خدا اور آسمانی خدا دونوں پر بحث کرتا ہے۔ ناراستی کا خدا کون تھا؟ یہ ارام کے ملک میں دولت کا خدا تھا، جس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آپ کو غیر معمولی دولت عطا کرے گا اگر آپ اسے اہم علاقوں میں مخصوص خراج عقیدت پیش کریں، اور یہ ایک شیطانی چیز تھی۔ لہٰذا یسوع حقیقت میں ناراستی کے خدا کی بات کرتا ہے اور اسے اچھے کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ ناراستی کے مال کے بارے میں بات کرتا ہے۔ میں ناراستی کی دولت کا مطالعہ کر رہا تھا، اور جب میں نے یہ کیا تو میں نے کئی باتیں دیکھیں۔ سب سے پہلے آپ نے مجھے پہلے بھی اس میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہوئے سنا ہے۔ آپ میں سے اکثریت اپنی جیبوں میں کچھ نقدی رکھتی ہے۔ یہ اس دور کی روح ہے۔ ہم اسے حاصل کرنے کے جذبے اور خودی کے جذبے سے داغدار ہیں۔ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی حاصل کر سکتے ہیں اسے حاصل کریں۔ آپ نے یہ دیکھا ہے اور جانتے ہیں کہ ہماری نقد رقم کا 80% مبینہ طور پر کوکین سے داغدار ہے، اور ہماری کاغذی رقم کا 95% جو واشنگٹن ڈی سی سے نکلتا ہے کوکین سے داغدار ہے۔ انہوں نے اعداد و شمار کو حقیقی طور پر جانچا، اور یہ حیران کن تھا۔ یہ تو کہتا ہے کہ ریسٹورانٹ سے ٹرک سٹاپس تک ہر آخری کونے، ہر آخری جیپ اور گلک نے اس پیسے کو چھوا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ وارث اس پیسے پر 12 دن تک زندہ رہ سکتے ہیں۔ ہمارے پیسے حقیقتاً اس دنیا کی روح سے چھپے ہوئے ہیں۔ مجھے معلوم ہے ہر کوئی اب اپنے پیسے نکال کر اور اسے زمین پر پھینکنا چاہتا ہے، تاہم اس کا اطلاق دیگر اقوام پر بھی ہوتا ہے، جیسے پاکستان اور ہندوستان۔ ہمارے پیسے کو لالچ کی ایک دنیاوی طاقت کی پشت پناہی حاصل ہے، اور اس کے نتائج نے پیسے کو ہی داغدار کر دیا ہے۔ اور یہ دلچسپ بات ہے کہ ہمارے پیسے پر لکھا ہوا ہے ہمیں خدا پر بھروسہ ہے۔ یہ ایک مختلف بات ہے۔ یسوع ناراستی کی دولت سے دوست بنانے کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یہ پیسے کی بات ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ آپ اس پیسے سے کس طرح دوست بناتے ہیں اور اسے خود کے لیے اسے کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ رشتہ داری کے طور پر۔ اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، اپنی دولت کا استعمال کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خدا کی بادشاہی کو لوگوں کی زندگیوں اور ابدی چیزوں میں حقیقی طور پر دیکھنے کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح آپ اپنے پیسے کے استعمال سے روحانی دنیا میں دوست بنائیں گے۔ اس طرح جب آپ ناکام ہوں گے تو وہ آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں اس پر مزید باتیں بھی کروں گا۔ یہ بھی جب وہ پیسے کی بات کرتا ہے تو کہتا ہے کہ آپ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ آپ کس راستے پر جانا چاہتے ہیں۔ یہ اس دور کی روح ہے۔ ہم اسے حاصل کرنے کے جذبے اور خودی کے جذبے سے داغدار ہیں۔ لہٰذا یسوع حقیقت میں ناراستی کے خدا کی بات کرتا ہے اور اسے اچھے کے لیے استعمال کرنے کی بات کرتا ہے۔ وہ ناراستی کے مال کے بارے میں بات کرتا ہے۔ یسوع ناراستی کے خدا پر بحث کرتا ہے۔ وہ ناراستی کے خدا اور آسمانی خدا دونوں پر بحث کرتا ہے۔ متی 6:24 کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ اور اس سے ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع ہمیشہ اس بات پر زور دیتا رہا تھا کہ ہمارے دلوں کو سب سے پہلے خدا کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس کی وجہ سے 10واں حصہ دینے کا تصور، آپ کی آمدنی کا 10واں حصہ یا آپ کی آمدنی کا پہلا 10واں حصہ بزرگوں کے ابتدائی دنوں میں اسرائیل میں اور پورے نئے عہد نامے میں قائم ہوا تھا۔ اس کا مقصد نہ صرف خدا کی بادشاہی اور کام کی حمایت کرنا تھا، بلکہ اس سے بھی اہم بات پیسے سے متعلق لالچ اور خود غرضی کے چکر کو توڑنا تھا۔ تو بائبل یہ کہتی ہے، متی 6:24 کوئی آدمی 2 مالکوں کی خدمت نہیں کر سکتا، کیونکہ یا تو ایک سے عداوت رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی خدمت نہیں کر سکتے۔ جب ہم اپنے پیسے میں خدا کو سب سے پہلے رکھتے ہیں اور اس کی بادشاہی میں روحانی مقاصد کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو یہ آپ کی چیک بک اور آپ کی زندگی پر مال میں ناراستی کے روحانی اثرات کو توڑتا ہے، کیونکہ آپ خدا کو پہلے رکھ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے جب مجھے روزگار ملا تھا، جب میں ایک تعمیراتی کام میں مزدور تھا، تو میں اپنی بے روزگاری کے دور کا 10واں حصہ بھی دیتا تھا۔ جب مجھے بائبل کالج میں اپنے وقت کے دوران وظیفہ یا ڈاک موصول ہوتی تھی، تو میں ان کا استعمال اپنی ٹیوشن کی ادائیگی اور کام کے دوران اپنی کفالت کے لیے کرتا تھا۔ میں نے تب بھی خدا کو ترجیح دی۔ میں خدا کو پہلے رکھتا تھا جب میں چھوٹا سا لڑکا تھا۔
میری ماں نے مجھے سکھایا تھا کہ ایک پرانے پش موور کا استعمال کرتے ہوئے 2 ایکڑ کے لان میں گھاس کو کیسے کاٹنا ہے۔ کیا آپ کو یاد ہے وہ بغیر موٹر والی مشین؟ میں بس ایک چھوٹا سا لڑکا تھا جسے 2 ایکڑ زمین پر یہ کام کرنا پڑتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کٹائی کے دوران گھاس آپ کے چہرے پر پڑتی تھی، لہٰذا وہ مجھے 10 سینٹ دیتی تھی۔ انہوں نے مجھے 1 ڈائم نہیں دیا بلکہ نکل کے 5 سکے دیتی تھی، اور اتوار کو انہوں نے یہ یقینی بنایا کہ میں ان سکوں میں سے ایک چھوڑ دوں۔ اس دوران ڈائم میں سے کچھ خریدا جا سکتا تھا۔ آپ کو 5 اینڈ ڈائم سٹورز یاد ہیں؟ اب وہ ڈالر سٹورز میں ہیں۔ بہت جلد ہی یہ بٹ کوئن سٹورز اور کرپٹو سٹورز ہوں گے۔ خیر، چاہے جو بھی ہو، بات یہ ہے کہ جب ہم خدا کو پہلے رکھتے ہیں تو پوری ادائیگی اس کے حضور لاتے ہیں۔ یہ ایک اہم چیز ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ جانیں کہ میں ناراستی کی دولت کے ساتھ دوست کیسے بناتا ہوں اور کیسے فائدہ حاصل کرتا ہوں؟ سب سے پہلے یہ ناراستی کی روح کو توڑتا ہے اور مناسب طریقے سے رقم کو ترجیح دے کر ہمیں برکت دیتا ہے۔ دوسرا، یہ ہمیں خدا کے ساتھ اس کام میں شریک بناتا ہے جو وہ اپنی بادشاہی میں انسانوں کی روحوں کے لیے کر رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آپ اور میں دوبارہ پیدا ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ہم بچ گئے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم برزخ نہیں جائیں گے، ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ ہم خدا کے فرزند ہیں۔ ہر روحانی برکت، ہر اچھی چیز کے علاوہ اس نے چاہا ہے کہ وہ تثلیث کے تیسرے رکن یعنی روح القدس کو آپ کے درمیان بھیجے۔ اس نے چاہا ہے کہ آپ اس خاندان کا حصہ بنیں جو ابدی ہے۔ یسوع کے ساتھ مل کر آپ ہر اس چیز کے مشترکہ وارث بن جاتے ہیں جس کا وہ آئندہ ٹریلین سالوں تک مالک ہوگا۔ آپ بہت اچھا کر رہے ہیں کیونکہ اس کے خون نے آپ کو بچایا، اور اب جب کہ ہم نے معاملہ حل کر لیا ہے اور آپ میرے لیے محبت کا بڑھتا ہوا احساس محسوس کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے میں آپ کے ساتھ شراکت دار بننا چاہتا ہوں۔ اس طرح میں آپ کی آمدنی کا پہلا 10% حاصل کرنا چاہوں گا جسے ہم انہی منصوبوں میں لگائیں گے جن کے بارے میں مجھے شوق ہے۔ خدا کی بادشاہی کو آگے بڑھانا، جانوں کو بچانا اور دوسروں کی مدد کرنا۔ بنیادی طور پر میں چاہتا ہوں کہ آپ بالکل وہی کریں جو میں کرتا ہوں۔ میری خواہش یہ ہے کہ آپ دوسروں کے لیے ہمدردی رکھیں، ان سے محبت کریں، ان سے ہاتھ ملائیں، ان کی طرف اپنا فضل بڑھائیں اور بالآخر ان کی جان بچائیں۔ بنیادی طور پر ہم مل کر کاروبار میں شراکت میں جا رہے ہیں، اور جتنا زیادہ آپ اس چیز میں سرمایہ کاری کریں گے یہ آپ کو اور سمجھنے میں مدد کرے گا کہ یہ کتنا بڑا ہے۔ آپ محبت اور محبت کا اظہار بن جائیں گے، بجائے اس کے کہ آدم کی پرانی فطرت کو پکڑنے اور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہوئے ایک خود غرض فرد بن جائیں۔ آپ کسی بات سے بھی خوفزدہ نہیں ہوں گے، آپ پوری طرح شامل ہوں گے، آپ خود غرضی کے بجائے بے لوث ہوں گے، اور یوں ہم ناراستی کی دولت سے دوست بناتے ہیں۔ عظیم چیزیں رونما ہو رہی ہیں۔ خدا کو آپ کا اور میرا پیسہ نہیں چاہیے، اس کے پاس دوسرے طریقے ہیں کہ وہ کام کرے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم شراکت دار ہوں، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کی ترجیحات میں شریک ہوں۔ اسے چاہا ہے کہ ہمارے اثاثے، تحفے اور صلاحیتیں ویسے ہی استعمال ہوں جیسے کہ وہ اپنی کرتا ہے، اور اسے ہر وقت استعمال کریں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں پہلے دینا چاہیے اور ایسا کر کے خود غرضی کے جذبے کو توڑنا چاہیے۔ اس سے ہمیں برکت ملتی ہے، یہ ہمیں خدا کے ساتھ شراکت میں ڈالتا ہے۔ اور پھر آپ جانتے ہیں متی 6:19-21 آیات، اپنے واسطے زمین پر مال جمع نہ کرو جہاں کیڑا اور زنگ خراب کرتا ہے اور جہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، بلکہ اپنے لیے آسمان پر مال جمع کرو جہاں نہ کیڑا خراب کرتا ہے، نہ زنگ، اور نہ وہاں چور نقب لگاتے اور چراتے ہیں، کیونکہ جہاں تیرا مال ہے وہیں تیرا دل بھی لگا رہے گا۔ تو اس نے کہا، اور ایک اور آیت میں یہ کہا گیا ہے، اپنے دل کی خوب حفاظت کر کیونکہ زندگی کا سرچشمہ وہی ہے۔ اس لیے وہ مشورہ دیتا ہے کہ اس ناراستی کی دولت کو سنبھالتے وقت احتیاط نہ برتیں، بلکہ اسے میرے لیے وقف کریں اور پھر اسے اس طرح استعمال کریں جس سے خدا کی تعظیم ہو۔ آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہم مل کر ایک ایسی ابدیت پیدا کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں جو کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کو اپنے جیسا بنانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکے گا۔ آپ جانتے ہیں لوگ کہتے ہیں اس ساری مہنگائی کے ساتھ میں اپنی دولت کی حفاظت کیسے کروں؟ میں کچھ چاندی خرید کر محفوظ کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ بہتر ہے، آپ یہ کر سکتے ہیں۔ شاید آپ کو 2 یا 3 سکے خریدنے چاہیے اور اسے خزانے میں رکھنا چاہیے۔ آپ کو اس کی قیمت بھی ادا کرنی پڑے گی، لیکن میں آپ کو اور کچھ بتاؤں گا۔ کیا آپ واقعی دولت کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں؟ اسے ایک مختلف سمت سے دیکھیں، اسے ہمیشہ کے لیے لوگوں کی زندگیوں میں ادا کریں۔ اس کے علاوہ 10واں حصہ برکات اور پیشکشیں لاتا ہے۔ جب اس طرح سے دیا جاتا ہے تو ضرب اور کثرت کا جذبہ لاتا ہے۔ آپ خدا کو سخاوت میں پیچھے چھوڑ نہیں سکتے، لیکن پھر آپ خود کو اس شراکت میں پائیں گے۔
آپ کی روح اور دل نے لالچ سے چھٹکارا پایا ہے، آپ نے اسے پہلے رکھا ہوا ہے، آپ برکت حاصل کر رہے ہیں، آپ مزید حاصل کر رہے ہیں، اور پھر آپ اس مزید کو بڑی سطح پر کچھ کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، اور آپ اسے آگے بڑھا رہے ہیں، اور آپ وہ پیسہ لے رہے ہیں جو ہر روز قدر کھو رہا ہے، اور یہ ہر روز لوگوں کی زندگیوں میں قدر بڑھا رہا ہے۔ کیا یہ بات سمجھ میں آئی؟ لگتا ہے آپ مالی معاملات پر بہت بحث کر رہے ہیں۔ میں یہاں کسی پر سختی نہیں کر رہا، کیونکہ آپ لوگ پہلے سے ہی دے رہے ہیں۔ یہ صرف یسوع نے اپنی تمثیلوں میں پیسے کے بارے میں 3 گنا زیادہ بات کی ہے۔ اس کے مقابلے میں اس نے کچھ دوسری اہم چیزوں کو کیا جن پر ہم نے زور دیا تھا۔ یہ کچھ دلچسپ ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ہم دوسری تمثیلوں کی بات کرتے ہیں، جیسا کہ امیر آدمی جس کے پاس آپ کی سوچ سے بڑھ کر مال تھا، اس نے کیا کیا؟ اس تمثیل میں اس نے کہا میں کیا کروں؟ اس نے کہا میں یوں کروں گا کہ اپنی کوٹھیاں ڈھا کر ان سے بڑی بناؤں گا، اور میں اس چیز کا مزید لے سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ بنا سکتا ہوں، میرے پاس ہر چیز ہوگی۔ لوکا 12 باب 20 تا 21 آیات۔ مگر خداوند نے اسے کہا اے نادان، اسی رات تیری جان تجھ سے طلب کر لی جائے گی، پس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ ایسا ہی وہ شخص ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے اور خدا کے نزدیک دولت مند نہیں۔ اور یہ بہت ہی دلچسپ چیز تمثیل کا مرکزی نقطہ ہے کہ جب آپ ناکام ہوتے ہیں، اس بات سے کیا مراد ہے؟ ہاں، جب آپ ناکام ہوتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ ہمت ہار جاتے ہیں، آپ میں کوئی بچی ہوئی پیداوار باقی نہیں رہتی ہے، آپ نہیں کر سکتے، آپ باہر اور اندر نہیں جا سکتے اور کام نہیں کر سکتے، یا آپ مزید فیل نہیں کر سکتے، یا بری حالت میں آپ مر جاتے ہیں۔ کیا آپ کو احساس ہے کہ اگر آپ اور ہمارے پاس سب کچھ درست طریقے سے ترتیب دیا گیا ہے تو آپ ہمیشہ کے لیے وہاں موجود ہو سکتے ہیں، اور جو کچھ آپ نے اپنی ابدی سرمایہ کاری سے شروع کیا ہے وہ جاری رہے گا؟ جی، وہ جاری رہے گا اگرچہ آپ یہاں نہیں ہیں۔ ہر وہ کام جو ہم نے کبھی کیا ہے اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیا ہے، اس کے نتائج آپ کے ناکام ہونے پر موجود ہوں گے۔ میں اس سٹی چرچ کو دیکھ کر بہت پرجوش ہوں۔ میں واقعی اس سٹی چرچ کے بارے میں متجسس ہوں۔ میں ذاتی احتساب کے ساتھ ساتھ اس خیال پر یقین رکھتا ہوں کہ خدا لوگوں کے جسموں اور ان کے کاموں کو ان کے مشن کے سلسلے میں جانچتا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ ہم میں سے بہت سے لوگ آخرکار فردوس تک پہنچ جائیں گے، اور ایک گروہ کے طور پر ہم اپنے ارد گرد دیکھ سکیں گے اور یہ کہہ سکیں گے اوہ میرے خدا، لوگوں کے اس سمندر کو دیکھ، ان سب پر ایک نظر ڈالیں، وہ سب وہاں پرجوش ہیں۔ اوہ سٹی چرچ، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، شکریہ۔ وہ مختلف زبانوں میں بھی بات کر رہے ہیں، کیونکہ مجھے یقین نہیں ہے کہ بابل کے برج کے اثرات مکمل طور پر تبدیل ہو چکے ہیں۔ ایک آدمی، میں یہاں جیف واکر کو شکریہ کہوں گا تو وہ کہے گا مجھے شکریہ مت کہیں، اسٹیو کو شکریہ کہیں، اس نے یہ انتظام کیا۔ لیکن کیا آپ سمجھتے ہیں، میں چیزیں تصور کرتا ہوں، کیا آپ نے کبھی کسی کاروبار میں پیسے ڈالے ہیں اور جس کے بارے میں آپ کو کچھ علم نہ ہو، سوچ رہے ہوں کہ میں نے اس میں چند ڈالر ڈالے ہیں، اور آپ کہتے ہیں اگر یہ اچھا ہوا تو یہ میرا پلان ہے کہ میں یہی کروں گا۔ اب ہمارے گرجا گھر کے لیے یہ شروع کرنے کا صحیح وقت ہے۔ ابدیت پر نظر ڈالنا شروع کریں۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے مجھے زیادہ سے زیادہ واپس دینے کی اہمیت سمجھ آتی ہے۔ تمام چیزوں کو خدا کی بادشاہی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، اور یہ بہت ہی دلچسپ ہے۔ آپ جانتے ہیں ناراستی کی دولت سے دوست بنانا کیا ہے؟ ہم نے یہ کیا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں ہے۔ ہم بھارت میں ہیں اور ہزاروں لوگوں کی زندگیوں کو یہاں ہمارے پیسے کے ساتھ بدل رہے ہیں۔ ابراہم نے مجھے اس ہفتے ایک اور ویڈیو بھیجی ہے۔ اب تک 18 پاسٹرز کی موت ہو گئی ہے، اور بہت سے لوگ ہیں جو اپنی زندگی کے سب سے برے وقت سے نمٹ رہے ہیں، لیکن انجیل کو پھیلانے کے لیے شاندار موقع ہے۔ اس کے باوجود وہ فون اٹھانے سے ڈرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ ہے، یہ ظلم ہے۔ آپ جانتے ہیں ہم انہیں اور بھی فراہم کریں گے، اور اس ہفتے میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ ابھی، لیکن دنیا کے مشن کے ساتھ میانمار میں اسے کیسے ادا کروں، میں اسے کیسے ادا کروں؟ یہ ایک مشکل لفظ ہے۔ میانمار، ٹھیک ہے، مجھے وہ جگہ معلوم ہے، میں ہمیشہ اسے کہنے میں مشکل محسوس کرتا ہوں۔ وہاں ہم ایک غیر علاقہ میں انجیل کی رسائی کا مرکز تعمیر کرتے ہیں، جیسے کہ ہم انہیں کھانا کھلاتے ہیں۔ اب کھانے کی بہت لمبی لائنیں ہیں کیونکہ ہم نے اس پر کام کیا ہے، اور پوری غیر مسیحی کمیونٹی ہماری بڑی مشکور ہے، وہ بھوکے ہیں، اور ہم نے اس ہفتے میں حالات کو دیکھتے ہوئے اور خدا کی محبت کے لیے مزید $1000 بھیج دیے، جس میں کہا گیا تھا کہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، جیسے آج دوپہر ساحل سمندر پر جانا یا پیسے لے کر اپنے لیے استعمال کرنا۔ لیکن کچھ دیر پہلے آپ سوچنے لگتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ کیا
شاید اسے خریدنے یا کرنے یا فلاں کام کرنے کے بجائے شاید ہمیں اس کے ساتھ مزید کچھ کرنا چاہیے۔ اور غور کریں کہ کیا آپ کو اگلے 1000 2000 کے بارے میں سوچنا چاہیے، 500 یا 20 یا جو بھی رقم آپ کے پاس ہے۔ جب میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہو رہا ہے، ہم نے صرف ایک معاہدہ کیا ہے کہ ہم 80 ملکوں میں 10 ونڈو میں 220 ملین غیر مسیحیوں تک پہنچیں گے، اور جون کے آخری ہفتے سے شروع ہو کر یہ خدمت، ہماری روحانی تنازع سیریز، فضل، نجات، ہر وہ چیز جو ہم کر رہے ہیں 3 زبانوں میں ترجمہ ہوگا اور دنیا بھر کے لوگ اسے دیکھیں گے۔ یہ سب کچھ سال کے آخر تک $12,000 کا خرچہ ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ اچھی انویسٹمنٹ ہے؟ مجھے یہ یاد ہے کہ میں نے کچھ ہفتے پہلے کسی طبی علاج کے بارے میں کچھ سنا تھا جو کہ کامیاب تھا، جس میں آپ نے سرمایہ کاری کی تھی۔ جب میں نے اسے دیکھا، مجھے بتایا گیا تھا جو اس میں ملوث ہوا اور اس کے نتائج کیا ہے، اس کے برابر میں کیا ہے۔ یہ سب دیکھتے ہوئے میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی چیک بک باہر نکالوں اور ایک چیک لکھوں۔ بڑی رقم نہیں، لیکن میں نے اس میں سرمایہ کاری کی۔ میں نے دیکھا، میں نے عملاً فیصلہ کیا اور مجھے چیک کرنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی۔ میں نے اس پر چند گھنٹے گزارے، لیکن اب جب کہ ہمارے پاس یہ موقع ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح میں یہ دولت جو وقت کے ساتھ ساتھ ہزاروں نہیں تو لاکھوں لوگوں تک پہنچ سکتی ہے۔ 2 ہفتے پہلے میں صبح سویرے بیدار ہوا اور میری پوری زندگی میں میرے ساتھ ایسا کبھی نہیں ہوا۔ یعنی میں نے یہ الفاظ سنے، میری دلہن کو تیار کرو، میں بہت جلد آ رہا ہوں۔ میں نے کبھی اسے یہ کہتے ہوئے نہیں سنا تھا، میں نے دوسرے لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے، میں نے بائبل میں پڑھا ہے، لیکن میں نے اسے اپنے لیے کہتے ہوئے نہیں سنا۔ آپ جانتے ہیں کلیسیا، میں اسے بہت سنجیدگی سے لے رہا ہوں۔ یسوع نے کہا، جب میں واپس آؤں گا تو کیا مجھے زمین پر ایمان ملے گا؟ یہ میری دعا ہے کہ آپ اور میں اپنی زندگیوں سے داغ دھبوں کو نکال دیں گے۔ ہم خداوند کے لیے، اس کی بادشاہی کے لیے اور اس کی بادشاہی کو آگے بڑھانے کے لیے جو کچھ ہمارے پاس ہے اور جو ہم ہیں اس کو استعمال کرنے کے لیے اپنی وابستگی کا اعادہ کریں گے، تاکہ جب وہ واپس آئے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یسوع نے کیا کہا۔ بس جو کچھ تو نے تیار کیا ہے وہ کس کا ہوگا؟ تمثیلوں کے درمیان اس نے کہا، مبارک ہے وہ شخص جس کے مالک نے اسے وہ کام کرتے پایا جو اس کے سپرد کیا گیا تھا۔ وہ کہتا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں، میں اسے اپنی ہر چیز کا مختار کر دوں گا۔ اور اس لیے چرچ میں اور اس لیے کلیسیا، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ ہم فصل کو دیکھیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم اپنی ناراستی کی دولت اور ہمارے پاس موجود تمام اثاثوں سے دوست بنائیں، چاہے یہ ایک نوعمر لڑکا ہو جس کی جیب میں 10 روپے ہوں، یا ایک کروڑپتی جس کو ہم دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ خدا روح القدس میری رہنمائی کر، میں تھک گیا ہوں۔ میں اپنے پاس موجود ہر وسائل کو لوگوں کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بہتر بنانے کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہوں، اور میں بہت سارے دوست بنانا چاہتا ہوں تاکہ جب میں ناکام ہو جاؤں اور تھک جاؤں یا میں مر جاؤں تو وہ کہتا ہے، اس نے اعلان کیا کہ میرا کھلے عام استقبال کیا جائے گا، کیونکہ یہ مادی سامان تھا جس نے مجھے اس کے ساتھ دوستی کرنے کی اجازت دی۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آپ کو آج کا پیغام پسند آیا ہوگا۔ اس سے پہلے کہ ہم ایک ساتھ اپنے وقت کا اختتام کریں، میں سب کے لیے دعا کرنا چاہوں گا۔ مجھے یقین ہے کہ خدا آپ میں سے بہت سے لوگوں کو شفا دینا چاہتا ہے اور آپ کو اپنی طاقت اور اپنی فکر دکھانا چاہتا ہے، تاکہ آپ جان لیں کہ وہ جانتا ہے کہ آپ کون ہیں۔ وہ آپ کو چھونا اور آپ کو برکت دینا چاہتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنا ہاتھ لے کر اپنے جسم پر کسی ایسی جگہ پر رکھیں جہاں آپ کو درد ہو یا کچھ تکلیف ہو۔ میں دعا کرنے جا رہا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ روح القدس کے ذریعے خدا کی طاقت آپ کے جسم کو چھوئے گی اور آپ کو شفا بخشے گی۔ اے باپ، ابھی یسوع کے نام پر میں جانتا ہوں کہ تو تمام سامعین، تمام دیکھنے والے لوگوں کو بہت پسند کرتا ہے۔ میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ لوگوں کو شفا دے کر اپنی عظیم طاقت دکھا۔ یسوع کے نام پر، ابھی یسوع کے نام پر ہم درد اور بیماری کی طاقت کو توڑتے ہیں۔ ہم حکم دیتے ہیں کہ یسوع کے نام پر ان جسموں سے دور ہو جائیں۔ خراب کمر، ریڑھ کی ہڈی کے مسائل اور جوڑوں کا گنٹھیا، ہم جسم کے ان حصوں سے شفا بخش بات کرتے ہیں۔ خداوند ان چیزوں کو صف بندی میں لے آ۔ کینسر اور خون کے امراض، ہم یسوع کے نام میں دعا کرتے ہیں کہ خدا آپ کو شفا دے اور چھوئے اور بحال کرے، صلیب کی طاقت کو جاری کرے جو آپ کے لوگوں کو شفا بخشتی ہے۔ ہم یسوع کے نام پر لوگوں کی زندگیوں سے شیطانی جبر کی طاقت کو توڑ دیتے ہیں۔ اے خدا، اپنے لوگوں کو شفا دے، انہیں دکھا کہ تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔
خداوند میں اس سے آگے دعا کرتا ہوں۔ خداوند میں دعا کرتا ہوں کہ تو خوابوں اور رویا کے ذریعے اپنے آپ کو لوگوں پر ظاہر کر، انہیں ذاتی طور پر دکھا کہ تو کون ہے اور تو ان سے کتنا پیار کرتا ہے۔ ہم یسوع کے نام پر یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ اس کے علاوہ آج اگر آپ کو یقین ہے کہ یسوع خدا کا بیٹا ہے اور آپ یسوع کے پیروکار بننا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اپنے ساتھ ایک سادہ دعا پڑھنے کی دعوت دیتا ہوں، ایک دعا جو آپ کی زندگی میں بڑی تبدیلی اور نجات لائے گی اور لفظی طور پر آپ کے مستقبل اور ابدی تقدیر کو بھی متاثر کرے گی۔ اگر آپ ان باتوں پر یقین رکھتے ہیں روح القدس سے اپنے دل میں سچے ہونے کے لیے، اور اگر آپ تبدیل ہونا چاہتے ہیں تو یہ دعا میرے ساتھ کریں، یہ آپ کی زندگی میں نجات کا دروازہ کھول دے گی۔ یہ دعا میرے پیچھے پڑھیں۔ باپ، میں تیرے پاس یسوع کے نام پر آیا ہوں۔ خداوند، میں مانتا ہوں کہ میں گناہ گار ہوں، مجھے تیرے فضل کی ضرورت ہے۔ مجھے یقین ہے کہ تو میرے لیے صلیب پر مصلوب ہوا اور دوبارہ جی اٹھا۔ میں اپنے دل میں تجھ سے مانگتا ہوں، میرے گناہوں کو معاف فرما اور مجھے اپنا فرزند بنا۔ میں تیرا فضل حاصل کرتا ہوں، مجھے بچانے کے لیے تیرا شکریہ۔ میں تیری پیروی کروں گا۔ اگر آپ نے آج یہ دعا مانگی ہے تو آپ کی زندگی پر خدا کا سکون آنے والا ہے۔ آپ اپنے آپ کو یسوع کی پیروی کرتے ہوئے ایک پوری نئی زندگی میں قدم رکھتے ہوئے پائیں گے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، بائبل کہتی ہے کہ وہ جو ایمان لاتا ہے یا وہ جو مجھ پر یقین رکھتا ہے، وہ کہتا ہے موت سے گزر کر زندگی میں داخل ہو جائے گا اور اس کی مذمت نہ کی جائے گی۔ تو جیسا کہ ہم آگے بڑھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ لائف لائن کے طور پر ہمارا تھیم وہی ہے جو یوحنا 17 باب کی 3 آیت میں کہتا ہے، یہی ہمیشہ کی زندگی ہے کہ آپ ایک سچے خدا اور اس کے بیٹے یسوع مسیح کو جانیں جس کو اس نے بھیجا ہے۔ خدا آپ کو خوش رکھے اور اس کی سلامتی آپ پر ہو۔ اور اگر آپ صحت یاب ہو گئے ہیں یا آپ نے یسوع کے پیچھے چلنے کی دعا مانگی ہے تو ٹی وی اسٹیشن سے رابطہ کریں، انہیں بتائیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا اور ہم آپ سے رابطہ رکھیں گے۔ خداوند آپ سب کو بھرپور برکات سے نوازے، آمین۔ You are watching Shine Star TV. Be the light.